बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिज़वी न्यूज़ देख रहे हैं। आज इतवार 17 अगस्त है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग। रूस और यूक्रेन जंग बंदी को लेकर एक बड़ी मुलाकात तो अलास्का के अंदर हो चुकी, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान। दूसरी मुलाकात मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि दूसरी मुलाकात कल यानी कि 18 अगस्त बरोज़ पीर को यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ओवल ऑफिस जाएंगे और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो कि बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं इस दूसरी मुलाकात को लेकर, तो उनसे मुलाकात करेंगे यूक्रेन के सदर एक ऑप्टिमिस्टिक अमेरिकी सदर से। और इस दूसरी मुलाकात में तीसरी मुलाकात को स्केड्यूल करने पर बात की जाएगी, यानी कि जो ट्राइलैटरल समिट है कि ट्रंप दरमियान में बैठेंगे और पुतिन और ज़ेलेंस्की के दरमियान जंग बंद करवा देंगे। तो उस तीसरी मुलाकात पर इस दूसरी मुलाकात में बात भी की जाएगी। लेकिन ये जो दूसरी मुलाकात है इसको लेकर बहुत सारे कंसर्न्स क्यों जाहिर किए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि जब यूक्रेन के सदर ओवल ऑफिस पिछली मरतबा गए तो किस तरह के मनाज़र, किस तरह की लड़ाई, किस तरह की बहसो तकरार में वो मुलाकात जो है वो बदल गई थी। हालांकि एक मामूली सा नुक्ता था जिसको लेकर बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी। यूक्रेन के सदर सिक्योरिटी गारंटीज मांग रहे थे कि अगर मैं आपको अपनी कीमती मादनियात दूंगा तो बदले में आप मुझे क्या देंगे। तो यहाँ से बात स्टार्ट हुई और बात बढ़ती बढ़ती बहुत आगे तक चली गई थी। यहाँ पर तो ये जो कल मुलाकात होनी है 18 अगस्त को, तो यहाँ पर तो सिक्योरिटी गारंटीज समेत बहुत सारे नुकात पर इख्तलाफ है यूक्रेन के सदर और अमेरिका के सदर के दरमियान। तो एक कंसर्न जाहिर किए जा रहे हैं कि ये जो मुलाकात कल होने वाली मुलाकात है इसमें पिछली मुलाकात से भी बड़ा दंगल हमें देखने को मिल सकता है। यूरोपियन कंट्रीज भी इस तरह की बातें कर रहे थे, इसलिए यूरोपियन कंट्रीज ने यूक्रेन के सदर को बुलाया। ब्रसल्स, जो यूरोपियन यूनियन के चीफ हैं उर्सुला वॉन डर लीयन, उन्होंने बुलाया कि आओ ज़रा तुम्हें हम होमवर्क करवाते हैं डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात से कबल। तुम हमें ये बताओ कि तुम जाकर क्या बातें करोगे और क्या बातें तुम्हें करनी चाहिए, क्या कंसर्न्स हैं, क्या इख्तलाफात हैं। पहले यहाँ पर हमें डेमो दे के दिखाओ कि तुम ओवल ऑफिस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप से किस तरह की बातें करोगे। अब उर्सुला वॉन डर लीयन और यूक्रेन के सदर ने, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे यूरोपियन लीडर्स को वीडियो कॉल पर लिया और उन तमाम के तमाम यूरोपियन लीडर्स के सामने यूक्रेन के सदर ने एक डेमो करके दिखाया और इन्होंने मशावरत भी की कि किन नुकात पर इख्तलाफ है, किन नुकात पर इख्तलाफ होना चाहिए, किन नुकात पर इख्तलाफात को किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के सामने पेश करना चाहिए। जाहिर है कि गुलामाना अंदाज से ये पेश करेंगे कि जनाब आली ये जो नुक्ता है इस पर हमें एतराज़ है, इस पर आप गौर फरमाएं। तो इस तरह की इनके दरमियान मशावरत हुई और फिर फैसला ये हुआ कि यूक्रेन के सदर अकेले नहीं जाएंगे। अगर यूक्रेन के सदर अकेले जाएंगे तो जितने सारे नुकात पर इख्तलाफ है, तो ये इख्तलाफात जो हैं, मैंने आपको बताया कि पिछली मुलाकात में तो एक नुक्ते पर इख्तलाफ था, इस मुलाकात में 5 से ज़्यादा नुकात पर बड़े बड़े इख्तलाफात हैं। यूं कह लें कि डोनाल्ड ट्रंप की तजावीज़ जो हैं वो मुंह पर दे मारने के लिए यूक्रेन के सदर ओवल ऑफिस के अंदर जा रहे हैं। तो यूरोपियन लीडर्स ने कहा कि तुम्हें अकेले हम नहीं जाने देंगे, वरना मामलात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि तुम सियासतदान भी नहीं हो, तुम एक अदाकार थे, फिर तुम सियासतदान बन गए और ये अदाकारी ओवल ऑफिस के अंदर जो तुमने पिछली मरतबा दिखाई तो वो अदाकारी बहुत ज़्यादा महंगी पड़ी। इन्होंने बारी बारी डोनाल्ड ट्रंप से माजरत की थी। अच्छा, फैसला ये हुआ कि जी यूक्रेन के सदर के साथ एक तो फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन, वो भी यूक्रेन के सदर के साथ जाएंगे। जर्मनी के चांसलर जो मर्ट्स हैं, जो फ्रीडरिक मर्ट्स हैं, वो भी यूक्रेन के सदर के साथ जाएंगे। यूके के प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टामर भी यूक्रेन के सदर के साथ जाएंगे। जॉर्जिया मेलोनी जो इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं, फिनलैंड के सरबराह, यूरोपियन यूनियन की चीफ उर्सुला वॉन डर लीयन और नेटो के चीफ जो मार्क रूटा हैं, वो भी यूक्रेन के सदर के साथ जाएंगे। यानी कि पूरी की पूरी जो यूरोपियन लीडर्स की फौज है वो नेटो के चीफ और यूरोपियन यूनियन की जो चीफ हैं उर्सुला वॉन डर लीयन, उनको साथ लेकर ये यूक्रेन के सदर जो हैं वो इनके हसार में, यूं कह लें कि व्हाइट हाउस के अंदर पहुंचेंगे और अपने कंसर्न्स जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने पेश करेंगे। अब किस अंदाज में पेश करेंगे, क्या गुलामाना अंदाज में या फिर रिक्वेस्टिंग स्टाइल में इनकी जानिब से कंसर्न्स जो हैं वो पेश किए जाएंगे। लेकिन मैं आपको कंसर्न्स बता दूं, और ये कंसर्न्स पेश किए जाने के बाद अगर ये गुलामाना अंदाज में भी पेश करेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप का जवाब बड़ा सख्त आने वाला है, क्योंकि एक भी
جو ڈونلڈ ٹرمپ کی تجویز ہے اس کو ان کی جانب سے منظور نہیں کیا جا رہا ہے. یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا پورا جو پیس پلان ہے اس پر یہ پانی پھیرنے کے لیے یہ تمام کے تمام یورپین لیڈرز یوکرین کے صدر کو گھیر کر یہ اوول آفس کے اندر جائیں گے. یوکرین کے صدر نے یہاں پر برسلز کے اندر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پریس کانفرنس کر رہے تھے. ارسلا وان ڈر لیئن کے ساتھ جوائنٹ پریس کانفرنس تھی اور یہاں پر کھڑے ہو کر یوکرین کے صدر نے وہی گھوم پھر کر وہی بات کی. حالانکہ گزشتہ روز میں نے آپ کو دکھایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل کے اوپر یہ لکھا کہ جی ہمارا اتفاق ہو گیا ہے کہ یوکرین تنازع کا حل جو ہے وہ سیز فائر، جنگ بندی نہیں ہے بلکہ پیس ایگریمنٹ یوکرین تنازع کا حل ہے. لیکن یوکرین کے صدر کے دماغ میں یہ بات میرا خیال ہے کہ ابھی تک نہیں پھنسی. یوکرین کے صدر یہ چاہتے ہیں کہ پہلے جنگ کو بند کیا جائے اور اس کے بعد جو بھی پیس ایگریمنٹ ہے وہ بعد کی بات ہے، پہلے جنگ کو بند کیا جائے. اور جہاں تک رشیا کی فوجیں پہنچی ہیں ان کو وہیں پر ڈونلڈ ٹرمپ کو چاہیے کہ ان فوجوں کو وہیں پر روک دیں. یہ گفتگو سنیں اس کے بعد بات کرتے ہیں. Putin has many demands, but we do not know all of them. And if there are really as many as we heard, then it will take time to go through them all. It's impossible to do this under the pressure of weapons. So it's necessary to cease fire and work quickly on a final deal. We'll talk about it in Washington. Putin does not want to stop the killing, but he must do it. گفتگو آپ نے سنی یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی، جنہوں نے پہلی اور بنیادی جو تجویز ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، جس کو لے کر ڈونلڈ ٹرمپ گزشتہ روز تک تو بہت زیادہ آپٹیمسٹک تھے کہ ہمارا اتفاق ہو گیا ہے کہ یوکرین جنگ کا سلوشن جنگ بندی نہیں ہے، یوکرین جنگ کا سلوشن پیس ایگریمنٹ ہے. یوکرین کے صدر نے مسترد کیا اس تجویز کو اور یہ کہا کہ جی لمبی چوڑی تجاویز ہیں، لمبے چوڑے مطالبات ہیں رشیا کے، اور وہ پڑھنے کے لیے ہمیں وقت درکار ہوگا. اور اس وقت کے دوران ہم یہ چاہتے ہیں کہ فرنٹ لائنز کو یہیں پر روک دیا جائے، یعنی کہ جنگ کو بند کر دیا جائے. کیونکہ رشیا یوکرین کے صدر یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم رشیا کے مطالبات کو یا پھر ٹرمپ کی تجاویز کو جب تک ہم ریڈ کریں گے تب تک رشیا بہت آگے تک نکل جائے گا. اب یوکرین کے صدر کو یہ بھی تھوڑا بہت خدشہ ہے جس تیزی کے ساتھ رشیا کی فوجیں آگے کی جانب بڑھ رہی ہیں تو گھنٹوں کے اندر ولیجز کو کنٹرول کیا جا رہا ہے اس روسی فوج کی جانب سے، جو ایک ایک ولیج کو کنٹرول کرنے کے لیے مہینوں کا وقت روسی فوج کی جانب سے لیا جا رہا تھا. تو اب روسی فوج کو بہت زیادہ پھرتیاں لگی ہوئی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ یوکرین کا علاقہ کنٹرول کر لیا جائے تو پھر وارے کی ڈیل جو ہے وہ رشیا کے کھاتے میں آ جائے گی. تو یوکرین کے صدر یہ چاہتے ہیں کہ پہلے جنگ کو بند کرو، پھر میں تجاویز ریڈ کروں گا اور اس کے بعد جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھائے جائیں گے. اب ایک سوال کے جواب میں یوکرین کے صدر نے جب صحافی نے پوچھا کہ جی ٹیریٹریز کی سواپنگ کے لیے کیا آپ تیار ہیں، کہ جو ٹیریٹریز کا تبادلہ ہوگا، جو ڈانیسک ریجن ہے، جو ڈونباس ریجن ہے، وہ رشیا کو کیا آپ دینے کے لیے تیار ہیں؟ تو یوکرین کے صدر نے اس سوال کا کیا جواب دیا؟ یہ دوسری تجویز مسترد کی ہے یوکرین کے صدر نے. سنیں اس کے بعد بات کرتے ہیں. Putin has been unable to take it for 12 years, and the constitution of Ukraine makes it impossible to give up territory or trade land. Since the territorial issue is so important, it should be discussed only by the leaders of Ukraine and Russia at the trilateral Ukraine, United States, Russia. So far, Russia gives no sign that trilateral will happen, and if Russia refuses, then new sanctions must follow. گفتگو آپ نے سنی یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی، جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم ٹیریٹریز کسی کو اس طرح سے تحفے میں نہیں دے سکتے. کوئی بھی یوکرین کی سوورن ٹیریٹریز کو اس طرح سے قبضہ نہیں سکتا. اگر کوئی قبضہ بھی لے تو ہم اس قبضے کو تسلیم نہیں کریں گے. یعنی کہ دوسری تجویز جو موٹی، یہ دو موٹی تجاویز ہیں جن کو یوکرین کے صدر نے دورے وائٹ ہاؤس سے قبل ہی مسترد کر دیا. اس کے علاوہ جو بھی تجاویز ہیں جن پر ڈونلڈ ٹرمپ بہت زیادہ کانفیڈنٹ تھے جب پوٹن کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے تھے، تو ان کو بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یورپین کنٹریز کی جانب سے مسترد کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے. اور ارسلا وان ڈر لیئن نے اس جوائنٹ پریس کانفرنس کے دوران یہ بھی بتا دیا کہ ان دو موٹی تجاویز کے علاوہ جو نیٹو کو جوائن کرنے کا معاملہ ہے، جو یوکرین کی سیکورٹی گارنٹیز کا معاملہ ہے، جو یوکرین کی فوجوں کو کم کرنے کا روس کا مطالبہ ہے،
تو ان تمام کے تمام مطالبات پر بھی ان کو اعتراض ہے، اور ان مطالبات کو بھی ان کی جانب سے کل وائٹ ہاؤس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے بیٹھ کر مسترد کیا جائے گا۔ گفتگو سنیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ Ukraine must be able to uphold its sovereignty and its territorial integrity. There can be no limitations on Ukrainian armed forces, be it cooperation with or other third countries or assistance from other third countries, no limitations for the Ukrainian armed forces. As I've often said, Ukraine must become a steel porcupine, undigestible for potential invaders. We welcome President Trump's willingness to contribute to Article 5-like security guarantees for Ukraine. And the coalition of the willing, including the European Union, is ready to do its share. گفتگو آپ نے سن لی یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی بھی اور یورپین یونین کی چیف ارسلا وان ڈر لیئن کی بھی۔ آپ کو گفتگو سنوانے کا مقصد یہ تھا کہ اب آپ کو اچھی طرح سے آپ نے سن لیا ہوگا کہ تمام کے تمام جو ڈونلڈ ٹرمپ کے مطالبات ہیں، جو ڈونلڈ ٹرمپ کی تجاویز ہیں یوکرین جنگ کو بند کرنے کو لے کر، تو ان تمام کی تمام تجاویز کو انہوں نے منہ پر دے مارنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس کے اندر جا کر۔ اور جب ڈونلڈ ٹرمپ کو ون بائی ون یہ بتائیں گے بیٹھ کر کہ بھائی پہلے سیز فائر کرواؤ، ہم اپنے علاقے نہیں دیں گے، یوکرین نیٹو کو جوائن کرے گا، یوکرین یورپین یونین کو جوائن کرے گا، اور یوکرین کی فوجیں بھی کم نہیں ہوں گی، یوکرین اپنے علاقے بھی نہیں دے گا، جب یہ سارے کی ساری تجاویز کو ڈونلڈ ٹرمپ کے منہ پر بیٹھ کر مسترد کریں گے، چاہے جس انداز میں بھی مسترد کریں، غلامانہ انداز میں ظاہر ہے کہ بیٹھ کر مسترد کریں گے کہ جناب عالی علاقے ہم نہیں دے سکتے، ہمارا آئین اجازت نہیں دیتا، چاہے جس انداز میں بھی مسترد کریں، ڈونلڈ ٹرمپ جو بڑی کوشش کر رہا ہے، پیس پرائز اپنے نام کرنے کی بڑی کوشش کر رہا ہے، یوکرین جنگ کو کسی بھی طرح کسی بھی کھاتے میں یہ بند کرنا چاہتا ہے، چاہے یوکرین کو علاقے دینے پڑے، چاہے پوٹن کے سامنے ریڈ کارپٹ جو ہے وہ لیٹ لیٹ کر بچھانا پڑے گی، اس جنگ کو اس لیے بند کرنا چاہتا ہے تاکہ پیس پرائز یہ اپنے نام کر لے۔ یوکرین سے اس نے کچھ نہیں لینا، یوکرین کی حیثیت ایک کندھے اور ایک غلام سے زیادہ، یوکرین نہیں بلکہ پورے کے پورے یورپ کی حیثیت ایک کندھے اور غلام سے زیادہ امریکہ کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو امریکہ انہیں غلاموں کی طرح ہی ڈونلڈ ٹرمپ ٹریٹ کرے گا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے جب یہ اعتراضات ان کی جانب سے رکھے جائیں گے تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جواب جو ہے وہ کس طرح کا ہوگا، کس طرح کا رد عمل ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ظاہر کیا جائے گا۔ میں آپ کو یاد کروا دوں، ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو الاسکا سمٹ تھا، اس سے قبل ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافی کے سوال پر اس سچویشن کا جواب ڈونلڈ ٹرمپ دے چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ میں اگر ناکام رہا یوکرین جنگ کو بند کروانے میں، یوکرین کے صدر کو اگر اعتراض ہوا اور یورپین کنٹریز کو اعتراض ہوا، تو پھر ٹاٹا بائی بائی، میں چلا جاؤں گا اور میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے، کیپ فائٹنگ، لڑتے رہو، لیکن وداؤٹ امریکہ، امریکہ کے بغیر آپ نے لڑنا ہے۔ ہاں، اسلحہ امریکہ بیچتا رہے گا۔ مارکو روبیو نے اب سے کچھ دیر قبل سی بی ایس نیوز کو انٹرویو دے رہے تھے، اور سی بی ایس نیوز کی اینکر پرسن نے جب یہ سوال پوچھا کہ اگر یہ جنگ بند نہیں ہوتی، پیس ایگریمنٹ نہیں ہوتا، تو وہ کانسیکوینسز کہاں گئے جن کی دھمکیاں آپ روس کو لگا رہے تھے؟ تو مارکو روبیو نے کہا کہ کانسیکوینسز کا سامنا جو رشیا ہے اس کو کرنا پڑے گا، سینکشنز بھی عائد کریں گے اور ٹیرفز بھی عائد کریں گے، یوکرین کو اسلحہ گولہ بارود بھی دیتے رہیں گے، پھر یوکرین اور یورپ جانے اور روس اور یوکرین جنگ جانے۔ تو یہ امریکہ کا کردار رہے گا، اس لیول کا نہیں ہے کہ یہ رشیا سے جا کر ٹکر لے لیں یا پھر رشیا کے خلاف اعلان جنگ کر دیں یا تیسری عالمی جنگ کے اندر انوالو ہو جائیں، جس جنگ کو یہ ایک پرائی جنگ کہہ رہے ہیں، یوکرین جنگ کو یہ ایک پرائی جنگ کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ایکچولی یہ ان کی امریکہ کی جنگ ہے، اور یوکرین کو انہوں نے ایک پپٹ کے طور پر استعمال کیا، آج سے نہیں، 2014 سے یہ یوکرین کو استعمال کر رہے ہیں۔ اب اس غریب کو کیا پتا تھا کہ جو بائیڈن نہیں رہے گا، ڈونلڈ ٹرمپ آ جائے گا، وہ بزنس مین مائنڈ کا آدمی ہے، تو وہ اسلحے گولے بارود کی سپلائی بھی بند کر دے گا یوکرین کے لیے، اور یوکرین کے صدر کو غلاموں کی طرح اور یورپین کنٹریز کو غلاموں کی طرح ٹریٹ کرے گا۔ تو یہ ان کو بہرحال ان کو ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے تھا، ان غلاموں کو، لیکن اب ان کے پلے کچھ بھی نہیں رہا۔ یہ جو غلام ہوتے ہیں نا، یہ باس کے موڈ پر چلتے ہیں، باس کا موڈ جو ہے وہ آج کل اچھا نہیں ہے، کیونکہ باس امریکہ کے اندر بدل چکا ہے،
وہ باس جو نرم انداز والا نرم مزاج والا باس تھا وہ تو جا چکا ہے اور اب بڑا سخت مزاج والا باس آ چکا ہے. تو اب اس باس کو کس طرح سے بھگتیں گے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے ریکویسٹ کریں گے اور ڈونلڈ ٹرمپ ان کی ریکویسٹ پر کیا جواب دے گا اور کس انداز سے جواب دے گا، وہ آنے والے 24 گھنٹوں میں یعنی کہ کل اس میٹنگ کے اندر یہ مناظر جو ہیں ان کا انتظار پوری دنیا کر رہی ہے کہ کس انداز سے یہ معاملات آگے چلیں گے. میں آپ کو بتا دوں کہ رمضان قدروف نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کو وارن کیا اور رمضان قدروف نے یہ کہا کہ یہ آخری موقع ہے بیٹا تمہارے پاس، اگر اس جنگ کو تم نے بند نہ کیا تو ہم تو انتظار بھی کر رہے ہیں اور پوٹن سے ہم ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں، جو چیچن فائٹرز ہیں ان کی جانب سے ریکویسٹ بھی کی جا رہی ہے کہ آپ بتائیں اور ہم کیف پر اپنا کنٹرول حاصل کرتے ہیں اور اس جنگ کو اس قصے کہانی کو یہیں پر ختم کر دیتے ہیں. لیکن پوٹن جو ہے وہ اس قصے کہانی کو اگر ختم کرنا چاہتا تو پوٹن بہت پہلے یہ قصہ کہانی ختم کر چکا ہوتا، لیکن جو پوٹن حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس جنگ کو لٹکا کر ہی حاصل ہوگا. اور یہ ہم نے اس کی جو پہلی قسط ہے وہ تو الاسکا سمٹ کے اندر ہم نے دیکھ لی کہ کس طرح سے ریڈ کارپٹ استقبال ہوا، سلامیاں فضائی سلامیاں پوٹن کو پیش کی گئیں اور طیاروں کے حصار میں پوٹن کو واپس چھوڑ کر آیا گیا امریکی طیاروں کی جانب سے. اور جس پوٹن کو جو بائیڈن کی جانب سے جس رشیا کو محروم کرنے کی 3 سال کوششیں کی جاتی رہیں، تو وہ رشیا جو ہے اس دورے کے بعد پوری دنیا کے سامنے اور بھی زیادہ پاورفل رشیا جو ہے وہ پوری دنیا نے دیکھا، جس کے آگے امریکہ کے فوجی لیٹ لیٹ کر ریڈ کارپٹ بچھا رہے تھے. تو یہ پوٹن نے حاصل کرنا تھا اور اگر پوٹن کیف کو حاصل کر لیتا، جو بائیڈن کے دور میں ہی حاصل کر لیتا، تو بہت کچھ رشیا کو بھگتنا بھی پڑتا. جو اب یوکرین اور یورپین کنٹریز بھگت رہے ہیں تو یہ میدانی جنگ ہی نہیں بلکہ سفارتی میدان کی بھی جنگ ہے جو کہ پوٹن بہت اچھی طرح سے لڑنا جانتا ہے. کل کی ملاقات پر نظر رکھیں گے، آپ کو اپڈیٹس دوں گا. کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.